अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। 9 मई तहरीक इंसाफ के लिए 9/11 साबित हुआ है। यानी 9 मई को जो वाक़यात हुए, हमारे मुल्क की सियासत उसके बाद बिल्कुल तब्दील हो गई। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत अब एक तो 9 मई की तारीख से पहले की थी और अब एक 9 मई की तारीख के बाद की। यानी उन वाक़यात ने जो पीटीआई की तरफ से इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर जो वाक़यात रूनुमा हुए और जिस तरह से जलाओ घिराओ और बड़े पैमाने पर जो है वो तोड़ फोड़ हुई, और उसमें तोड़ फोड़ आम तौर पर हो जाती है, मुज़ाहरे जब होते हैं तो उनमें हो जाती है, लेकिन जो अवामी नौइयत की होती है वो यही होती है कि बाज़ारों में आप हड़तालें करवा देते हैं, कहीं आप वहाँ पर भी जो है ज़्यादा ज़ोरावर हो जाता है हजूम, और जो मॉब होता है वो कोई बसें जला देता है, बिल्डिंग्स की तोड़ फोड़ करता है। लेकिन ये 9 मई की जो तोड़ फोड़ है ये इस लिहाज से बड़ी मुख्तलिफ है आम नौइयत के वाक़या से कि इसमें पहली बार ऐसे हसास इलाकों के अंदर फ़ौज जो है फ़ौजी हसास इलाकों के अंदर जो है पीटीआई के कारकुन चले गए कि जहाँ पर कभी भी इससे पहले कोई ऐसी रिवायत नहीं थी। इससे पहले तो यही था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे यानी फ़ौज के हवाले से अगर कोई गुफ्तगू जो थी वो नाज़ेबा होती थी या सख्त होती थी तो उसी पर गिरफ्त हो जाती थी। लेकिन अब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने पिछले 20 साल के दौरान अपने कारकुनों की जो ट्रेनिंग की, और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल के दौरान वो जिस तरह से उसे लेकर चले, और 4 साल का उनका दौरे हुक्मरानी जो था उसमें जिस तरह से एक इंतहा पसंदाना उनका स्टाइल भी था और एक मुतलकुल अनानियत, उसमें अपने सियासी मुखालफिन के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे कि फ़लाँ को मैं अंदर डाल दूँगा, फ़लाँ का एसी बंद कर दूँगा, फ़लाँ को ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये सारी ये जो उनकी बातें थी वो कहीं न कहीं अपना काम कर रही थी। वो कहाँ काम कर रही थी कि वो जो उनके चाहने वाले जो लोग थे, जिसके बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि उनका कल्ट है, यानी उनके जो पैरोकार हैं, उनके गर्विदा जो लोग हैं। एक तो होता है सियासी फॉलोअर होते हैं, जो उन आपके किसी भी सियासी लीडर के सियासी तौर पर उसके कारकुन होते हैं, उन्हें सियासी कारकुन कहते हैं। लेकिन जो पैरोकार हों, वो सियासी वर्कर नहीं होते, वो मुरीदैन टाइप कहते हैं, या उसको आप उसके लिए लफ्ज़ आप कल्ट इस्तेमाल करते हैं, जो अकल फ़हम से बावरा होकर बिल्कुल, यानी सर के ऊपर एक कंटोप पहनकर, जिसे कहते हैं ना कि अकल की कोई बात नहीं सुननी, बस एक बंदे को मान लिया और कहा इसने जो कहा है बस उसी तरफ जाना है और इसका कहना हरफ़े आखिर है। खान साहब ने ये एक दर्जा हासिल कर लिया, आप ये समझें। अब ये उनकी कामयाबी कहें या जो भी कहें, उनकी शख्सियत का सहर कहें, उनका जादू सर चढ़कर बोला है, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो अकीदतमंद हैं, वो उन पर इसी तरह से बिलीव करते हैं कि वो जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और ये पिछले 8-10 साल का जो उनका दौर था, ख़ास तौर पर 2011 में जब लाहौर के अंदर जलसा हुआ है और उसके बाद जब उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है, और वो एक बड़े पॉलिटिकल लीडर और फिर पॉलिटिकल लीडर से बड़े एक पेशवा के तौर पर जब उन्होंने एक शक्ल इख्तियार की, तो उसके बाद उनके जो कारकुन थे, जो कि बाद में पैरोकार में कन्वर्ट हो गए, उन पर ऐसा असर होता है, उनकी बातों का जादू असर होता है कि उन्होंने जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, वही उनके वर्कर्स की जो उनके पैरोकारों की वही जो है वो उनकी ट्रेनिंग हुई, वो भी उसी तरफ लग गए। ये उसी का नतीजा था कि 9 मई को उनकी गिरफ़्तारी के बाद जिस तरह से हंगामे हुए, वो मतलब कि इससे पहले कभी किसी ने ऑब्ज़र्व नहीं किए। यानी कोर कमांडर हाउस को जला देना, पेशावर में किला बाला हज़ार पर हमला, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जला देना, जो मॉन्यूमेंट हैं वो जला देने, फ़ौजी शुहदा का जो हैं उनके मज़ारात की जो है बेहुरमती और उनकी जो निशानियाँ हैं उनको उतार कर फेंकना। ये सारे का सारा जो मामला था ये बड़ा ही खौफनाक था। ये बहरहाल वो एक ऐसे एरिया में जा घुसे कि जिसके बाद उनके लिए जो काम करना चाह रहे थे उनके मुखालिफिन, वो उनके लिए उन्होंने खुद ही आसान कर दिया। अब उस पर फिर मज़ीद ये है कि इमरान खान साहब का अपना एक रवैया, उनकी हठधर्मी कि वो उसकी मज़म्मत नहीं करनी, बल्कि ये कहना कि ये तो पहले ये कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं जेल में था।
اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا کچھ ہوا. حالانکہ اس کے بعد پھر ان کی ایک ویڈیو آڈیو بھی آئی کہ جس میں وہ جیل سے بھی, نیب کی حراست سے بھی وہ رابطے میں تھے اپنے لوگوں کے ساتھ, تو انہیں سارا پتہ تھا. پھر اس کے بعد یہ کہ اچھا یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ بیان ایک بار آپ ایجنسیوں میں ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر یہ کہتے ہیں کہ اب اگر آپ نے مجھے گرفتار کیا تو پھر ایسا ہی ری ایکشن آئے گا. اس کا مطلب آپ پھر اون کر رہے ہیں کہ میرے لوگوں نے یہ ری ایکشن دیا ہے, اور بڑی شاباش دے رہے ہیں انہیں کہ بالکل زبردست کام کیا ہے, اور ڈرا رہے ہیں کہ اگر دوبارہ مجھے پکڑا تو پھر اسی طرح ری ایکشن آئے گا. تو یہ ایک بڑا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک بند گلی کی طرف لے جاتے گئے ہیں, اور پتہ نہیں انہیں کہاں گئی یہ سارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی, کہ وہ بہت زیادہ انڈر پریشر آ گئے. اس کے بعد جب سپریم کورٹ سے ان کی رہائی ہوئی, گڈ ٹو سی یو والی رہائی جس طرح سے ہوئی ان کی, وہ اس دن کی رہائی میں ان کا وہ فتوحات کا دن تھا. اس دن سپریم کورٹ سے رہا ہوئے, پھر ہائی کورٹ پہ چلے گئے, اگلے دن ہائی کورٹ سے تمام کیسز میں جو ہے ان کی بیل ہوئی. تو ایسے لگا جیسے بازی پلٹ گئی ہے. لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ہاں وہی کچھ سوچا جا رہا تھا جو وہاں پر ہمیشہ سوچا جاتا ہے. جو نیچے کمانڈ کے نیچے جتنا بھی سبارڈینیٹ کمانڈ جو تھی ان کی, جتنے بھی افسر تھے, وہ وہاں اگر کوئی دو رائے پائی بھی جاتی تھی, کہیں کہا جاتا تھا کہ فوج کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے خان صاحب کی حمایت اور مخالفت میں, لیکن 9 مئی کے واقعے نے وہ جو تھی اختلاف جو تھا وہ بھی ختم کر دیا. اور اس میں جو لوگ کہیں کوئی ذمہ دار پائے گئے, ایک تو بڑی یہ آرمی چیف کے لیے بھی بہت زبردست کام یہ ہو گیا کہ انہیں کھل کر یہ چیزیں ساری ان کے سامنے آ گئی, کون کون کہاں کہاں کھڑا ہے. انہوں نے ایسے اٹھا کر ایک طرف کیے ہیں, اور ایسا اندر آپریشن کلین اپ اپنے اندر بھی پہلے کر لیا انہوں نے. اور اب جو ہے وہ انہوں نے باقی بھی تمام کور کمانڈرز کو آن بورڈ لے کر اب پچھلے 3 دن سے جو ہو رہا ہے, اور جس طرح سے پی ٹی آئی کا بندوبست کیا جا رہا ہے, یہ ہم نے تو پہلے بھی دیکھا ہے. اور ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ خان صاحب آپ جس طرح سے آپ اسٹیبلشمنٹ میں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں, تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح یہ کرتے ہیں. یہ پھر جو ہوتا ہے جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو سلوک ہوتا ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں. بہت سے لیڈرز نے فلور آف دی ہاؤس بھی یہ بات کہی. مشاہد اللہ صاحب کی تقریریں جو ہے آج کل وائرل ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں, زرداری صاحب نے کہا ہم تم نے تو یہ برداشت کر لیا, لیکن آپ کیسے برداشت کرو گے جب آپ کے اوپر یہ وقت آئے گا. اور بھی لوگوں نے یہ کہا ہے, آن دی ریکارڈ ہے. لیکن خان صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے. اور اس وقت انہوں نے سارے یہ بیان دے دیے کہ ابھی میں ایک ان کا ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے, جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے تو ملٹری کورٹس ہونی چاہیے. ملٹری کورٹس کے بارے میں انہوں نے بیان دیا, فوج کی حمایت میں انہوں نے بیان دیے, آرمی چیف کو انہوں نے جمہوریت کا بہت بڑا جو ہے وہ چیمپئن قرار دیا. یعنی سارے وہ باتیں جو آج انہوں نے کرنی تھی, تنقید کرنی تھی, اس کے پہلے وہ تمام یہ دروازے پہلے خود ہی بند کر چکے تھے اخلاقی طور پر. اب تو جناب انہیں اب یہ میوزک جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت زمان پار جہاں پر پچھلے 1 سال سے یا 8-10 ماہ سے وہاں پر کارکنوں کا ایک جمگٹا لگا رہتا تھا, اور باہر لمبی ایک لائن تھی لگی ہوئی کارکنوں کے کیمپوں کی, مختلف شہروں سے آئے ہوئے, وہ سارے خالی پڑے ہیں. یہ پچھلے 4 دن جو ان کی پارٹی کے اوپر لگے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے ہنگاموں میں جو ملوث تھے, یہ فسادوں میں, بلووں میں جس طرح سے لوگ اٹھائے ہیں, اس کے بعد ایسا سانپ سونگھا ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ اب کوئی بھی وہاں پر خان صاحب جو ہیں ان کی رہائش گاہ کے باہر بھی سناٹا ہے بالکل. اور جسے کہتے ہیں نا کہ الو بولنے والی بات ہو رہی ہے. تو اس کے یہ یعنی ایک اس کا امپیکٹ جو ہے, یہ پچھلے ہفتے 10 دن کی جو گرفتاریاں ہیں ان کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ ہے. دوسری طرف حکومت نے بڑے زور و شور سے میڈیا کمپین شروع کر دی ہے, اور بڑی پر اثر ہے وہ. جس طرح سے وہ تمام تنصیبات کو, یادگاروں کو اور کور کمانڈر ہاؤس کو جلتے ہوئے توڑتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک رائے عامہ کو متاثر کر رہی ہے. اور خان صاحب لاکھ وہ سروے اٹھا کر دکھائیں ایسے اپنے ویڈیو خطاب میں کہ جناب یہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ 70% پہ کھڑی ہے, اور باقی ساری ملکی پارٹیاں جو ہیں وہ 30% پہ ہیں. لیکن یہ خان صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, آپ سے بلنڈر ہو گیا. آپ کے لوگ اس میں باقاعدہ طور پر جو ہیں وہ بھی ایسا کوئی بیوقوفوں کا ٹولہ تھا, ویڈیو بیان جاری کیے ہیں, تم پہنچو کور کمانڈر ہاؤس, جو 2 مقام کہے تھے
اور کوئی کہہ رہا ہے کہ کور کمانڈر کو جلا دیا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. یعنی ہر چیز تو ایویڈنس کے طور پر پڑی ہوئی ہے، آڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور یہ اس وقت ٹی وی پر چل رہی ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب جو خان صاحب کے اوپر ہاتھ پڑے گا اس وقت تک ایسے بالکل ایک سکون ہوگا، اور اب خان صاحب کو پکڑنے میں حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور وہ جب انہوں نے پکڑا انہیں، تو اب جو جتنا بھی ایک تھا نا اندر، ایک ان کے زور تھا پی ٹی آئی کے اندر، ورکرز کے اندر یا خان صاحب کے اندر، وہ بھی اب کافی ٹھنڈا پڑ چکا ہے. رات میں ان کی تقریر سن رہا تھا، قسمیں کھا رہے تھے اپنے خطاب کے اندر، جیسے عام روٹین میں کوئی بندہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے یہ نہیں کہا. خان صاحب کی تقریر جو تھی اس کی نوعیت اور اس کا لب و لہجہ اب یہ ہو گیا تھا. بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں اب سیاسی طور پر. میرا تو یہ خیال ہے کہ سیاسی طور پر انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں. ان کے جتنے قریبی ساتھی چھوڑ گئے ہیں، سابق سیکرٹری جنرل جو ہیں عامر کیانی، وہ چلے گئے. پھر وہ کراچی سے ایک ایم این اے چلے گئے، محمود مولوی چلے گئے. ساؤتھ کے لوگ جو ہیں وہ تو چلے گئے. اب خان صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ وہ پنجاب کے اوپر جتنا زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، یہ پنجاب کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ پنجاب بھی ان کی جیب میں ڈالا گیا تھا. اب جس طرح سے جیب میں ڈالا گیا تھا اسی طرح سے نکالنے والے نکال لیں گے، جنہوں نے دیے تھے وہ واپس لے لیں گے، اپنی امانت واپس لے لیں گے. اور خان صاحب یہ پنجاب کے اندر یہ پالیٹکس جو ہے ابھی تک تو اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ یہ جو مزاحمتی سیاست ہے یہ اس قدر آپ طاقتور ہو کر کریں، کیونکہ یہاں پر جو کہتے ہیں نا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ پتے یہاں کے جو ہے نا یہ بڑی جلدی ہوا دے جاتے ہیں. یہ نہیں، قابل بھروسہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر بینک کرتے ہوئے، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ٹکرانے والی سیاست کریں. لیکن سیاست بہرحال ایک دانشمندی کا نام ہے. سیاست میں اور جنگ میں اور جنگجوانہ اور مہم جویانہ جو ہے رویے، ان میں فرق ہوتا ہے. جب ایک کوئی اسٹیبلش اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر سیاست کی جاتی ہے. جنگ جوئی جو ہوتی ہے، مہم جوئی ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ کے بننے سے پہلے ہوتی ہے، جس میں آپ نے ایک ریاست کا حصول یا اپنی آزادی کے لیے کرنا ہوتا ہے. خان صاحب نے اسی ایک اسٹیبلش ریاست کے اندر ہی ایک جنگ جوئی والی سیاست کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے گاڑی اتنی تیز تھی کہ جناب نے ٹکر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مار دیا دیوار میں. اب ان کی سیاست کا، ان کی گاڑی کا اللہ ہی حافظ ہے. اب تو یہی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سیف ایگزٹ دیا جاتا ہے، آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، جس طرح سے پہلے میاں نواز شریف چلے گئے تھے، اچھے بچے بن کر آپ باہر چلے جائیں. جس میں ابھی تک تو یہ خبریں ہیں کہ خان صاحب اس پر مان نہیں رہے، لیکن اگر کچھ بیرونی قوتیں جو ہیں وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں، جیسے میاں نواز شریف کے لیے کیا تھا، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، تو یہ بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئے کہ خان صاحب کا طیارہ جو ہے یہاں سے اڑان بھرے اور اپنی سابقہ بیوی کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.